आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आज हम डीकंस्ट्रक्टिंग गामदी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम गामदी साहब के खुदा के तस्वर के बारे में जो दलाइल हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करते जाएंगे और देखेंगे कि गामदी साहब क्या कहते हैं। चलें, मैं गामदी साहब की ये वीडियो का अगला हिस्सा प्ले करता हूँ और सुनते हैं इसके बाद। जी, बात हो रही थी इल्मी तबातुर और अकली तकाज़ों की, तो जावेद साहब इन हवालों से अगर खुदा के वजूद के बारे में आप मज़ीद तफसील हमें बताएं। जी, मैं इल्मी तवातुर पर गुफ्तगू कर रहा था और मैंने उसमें ये तवज्जो दिलाई थी कि इस दुनिया में जब से इंसान दुनिया में आया है, जितनी तारीख उसको मालूम है, जितनी तहजीबों का उसने मुताला किया है, हर जगह आपको खुदा का तस्वुर मिलेगा। अब कुरान मजीद क्या करता है, वो हमको ये बताता है कि आया कहाँ से है। मैंने आपके सामने विजदान पर गुफ्तगू करते हुए अर्ज किया था कि वो तो बस यहाँ हमको पहुँचाएगा कि ये कोई अजनबी बात तो नहीं है, आ गई है सामने, तो इंसान कबूल करता है, इसे उगल तो नहीं देता। अगले कदम पे जब हम जाते हैं तो मालूम होता है कि सारी इंसानियत ये कहती आ रही है, सारी तहजीबें ये कहती आ रही हैं, सारे इंसान ये कहते आ रहे हैं। चंद मुस्तस्नियात के सिवा खुदा का तस्वुर, आसमानी बाप का तस्वुर आपको हर जगह मिलता है। कुरान इसका माखज़ बताता है हमको, ये आया कहाँ से है। यानी तकाजा होना एक अलग बात है, लेकिन क्या पानी कहीं खुदा ने नाजिल किया था जिसके लिए प्यास लगी हुई है, तो उसको वो बताता है तारीखी हवाले से। वो ये कहता है कि इंसानियत की इब्तिदा तारीकी से नहीं हुई, बल्कि जिस पहले इंसान को अल्लाह ताला ने इंसानियत का शऊर दिया। यानी मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि उस पहले इंसान के वजूद में आने का तरीका क्या इख्तियार किया गया, लेकिन जिस पहले इंसान को, और जो आदम व हव्वा थे, जब ये शऊर दिया गया कि वो इंसान है, ये अल्लाह ताला ने इंसानियत उनके अंदर वदीयत की। और फिर कुरान ने जिस तरह उसको बयान किया है कि जाअल लकुमुस्समा वल बसरा वल फुआद, यानी हम तुम्हारे अंदर फिर जब ये चीज पैदा कर देते हैं कि तुम सोच सकते हो, देख सकते हो, तुम्हारे अंदर एक बसीरत पैदा होती है, तो जब इंसान इस मंजिल पर पहुंचा तो फिर अल्लाह ताला के साथ उसका बराह रास्त मुकालमा हुआ। यानी इसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि हमने जब ये फैसला कर लिया कि हम इस जमीन के ऊपर एक साहिब इख्तियार मखलूक बनाने वाले हैं, जमीन की बादशाही उसको देने वाले हैं, तो उससे हमने बराह रास्त मुकालमा किया। गोया बराह रास्त तजर्बे, बराह रास्त मुशाहिदे से इंसानियत की इब्तिदा हुई है। आदम और हव्वा दोनों इस एहसास और तसव्वुर से कहीं डेवलप करके नहीं इस जगह पर पहुंचे, बल्कि अल्लाह ताला के साथ एक बराह रास्त मामला है जिससे उन्होंने इस रिवायत की इब्तिदा की। यानी उनके लिए अनसीन जो है वो सीन था, उनके लिए अनसीन सीन था। कुरान ने सिर्फ हमको वाकया बता दिया। जिस तरह हम बच्चे को ये वाकया बताते हैं कि तुम पैदा हो रहे थे और 2 जनवरी को 4 बजे शाम ये वाकया हुआ था, तो कुरान ने ये बताया कि जब हमने इंसानियत की इब्तिदा की, इंसान शऊर को पहुंचा, इंसान ने समझने और सोचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ली, तो जाते खुदाबंदी के साथ उसका बराह रास्त मुकालमा हुआ। उसे दुनिया में एक बाग के अंदर रखा गया, वहां उसको अल्लाह ताला ने अपनी पूरी स्कीम अमली तौर पर समझाई। यानी ये बताया कि क्या मामलात पेश आने वाले हैं। फरिश्तों ने उसके सामने सजदा रेज होके इस दुनिया में उसकी इब्तिदा के लिए पहला कदम उठाया। यानी वहां पर ईमान बिल गैब नहीं था, ऐसा वहां ईमान बिल गैब का सवाल नहीं था, मुकालमा हो रहा था, गुफ्तगू हो रही थी। फरिश्ते सजदा कर रहे थे, उसको भी आदम देख रहे थे। इब्लीस इनकार कर रहा था, उसको भी आदम हव्वा देख रहे थे। वो उन्हें बहलाने और फुसलाने के लिए आ रहा था, तो उस वक्त भी ये सारा मामला उनके लिए एक मुशाहिदे का मामला था। चुनाचे उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से हम किसी वाक़े को देखकर इब्तिदा करते हैं, खुदा और मजहब के बुनियादी तस्वुर से जिंदगी की इब्तिदा की और फिर अपनी आइंदा नस्लों को ये तस्वुर मुंतकिल किया। बल्कि कुरान एक मजीद खबर देता है और वो ये कहता है कि एक लंबे अरसे तक हमने ये। चलें, अब ये बात अब सारी आप गामदी साहब की सुन चुके हैं कि गामदी साहब ये कहते हैं कि इंसान का जो था एक बराह रास्त मुशाहिदा था, और ये बराह रास्त मुशाहिदा किसने किया? ये आदम और हवा ने किया। और जब आदम को फरिश्ते सिजदा कर रहे थे तो आदम इस मामले को देख रहे थे और वो इसके ऐनी शाहिद थे। मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कुरान क्या कहता है या इस्लाम क्या कहता है कि पहली आसमानी किताब कौन सी है? तो यकीनन आपका जवाब तौरात की सूरत में होगा। क्या हज़रत इब्राहीम के पास कोई तौरात थी? तौरात तो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई और इससे पहले हमें किसी किताब का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। और तौरात किसने लिखी थी? तौरात का कहा जाता है कि तौरात हज़रत मूसा पर नाजिल हुई। यहूदी और मसीही अकायद के मुताबिक तौरात हज़रत मूसा ने लिखी थी, यानी पहली 5 किताबें बाइबल की, उनको मजमूई तौर पर तौरात कहा जाता है। और तौरात में आदम और हव्वा का किस्सा ये हज़रत मूसा ही ने लिखा था, और यानी मजहबी अकीदे के मुताबिक हज़रत मूसा ने लिखा था। हालांकि अगर आप आज की तहकीक को देखें तो तौरात की जो पहली 5 किताबें हैं उन्हें किसी भी सूरत हज़रत मूसा से मंसूब नहीं किया जा सकता, बल्कि ये किताबें, अगर हज़रत मूसा का दौर तकरीबन 1600 कबल मसीह था तो ये किताबें तकरीबन 600 कबल मसीह में तहरीर की गईं।
اگر ان سے قبل کوئی ایسا علم یا کوئی ایسی چیز موجود بھی تھی تو وہ لسانی طور پر موجود تھی، یا وہ یاداشتی داستانیں تھیں جن کو انسان نے یاد کر رکھا تھا اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی آ رہی تھی، وہ کسی تحریری فارم میں نہیں تھی، تو اس لیے ان کو موسیٰ سے تو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ داستان آدم و حوا یہ جو ہے یہ یہودیت کی اپنی دی ہوئی داستان ہے، یا یہ اس سے پہلے کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو بالکل یہ اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی ہے، یہ مسوپتامیہ کی قدیم اساطیر میں ایگزسٹ کرتی ہے، جنہیں ان کی انلیل اور انوما الیش کی داستانیں کہا جاتا ہے۔ ان پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور مزید بھی اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو ان کی انلیل کی جو داستان ہے اور یہ جو مسوپتامیہ کی جو قدیم داستانیں ہیں، ان کے اندر ایک چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ایک آدم اور ایک حوا نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ دیوی جو مامی تھی اس نے کیا کیا تھا، اس نے 7 مٹی کے پیڑے لیے مردوں کے لیے اور 7 مٹی کے پیڑے لیے عورتوں کے لیے، اور 7 عورتیں اور 7 مرد اس نے بنائے۔ اور پھر یہ کہانیاں جو ہیں یہ آپ کی مسوپتامیہ میں جو ان کی تاریخ ہے وہ تقریباً 3000 سے زیادہ قبل مسیح میں تقریباً ملتی ہے۔ یہ بہت قدیم داستانیں ہیں یہودیت کی داستانوں سے، تو یہ انہی سے لی گئی ہیں اور ان کو موڈیفائی کر کے اپنے مطابق جو ہے بائبل میں ڈالا گیا، پھر قرآن نے وہیں سے ان کو لے لیا۔ تو میں جیسے کہ ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلی کتاب اگر تورات تھی تو تورات تو 600 قبل مسیح میں لکھی گئی، اور یہ داستانیں جو ہیں وہ اس سے پرانی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا حضرت آدم نے کوئی خود کوئی تحریری گواہی ہمیں دی ہے؟ کیا کہیں کوئی سل ایسی نکلی ہے جو کہ حضرت آدم کی تحریر کردہ ہے؟ یا بات یہ ہے کہ مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم مسلمان تھے۔ تو میں آپ سے 2-3 سوال کروں گا ابھی، اور آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مطابق کیا آپ حضرت آدم کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر حضرت آدم مسلمان تھے تو کون سا آسمانی صحیفہ تھا یا کون سی آسمانی چیز تھی جس کے مطابق وہ مسلمان تھے؟ مسلمانوں کے لیے تو قرآن پہ اور تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ ایک اور بات مجھے بھی آپ بتائیں، کیا حضرت آدم کا ختنہ ہوا تھا؟ کہیں پہ ہمیں حدیثوں میں یا تاریخ طبری میں، ابن ہشام میں کہیں پہ یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم کا ختنہ کیا گیا تھا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جو کہ اسلام سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ کیا حضرت آدم 5 نمازیں پڑھتے تھے یا ایک بھی نماز کوئی پڑھتے تھے؟ نہیں سکھائی گئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ مسلمان اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو وہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے قدیم ہے، جو کہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ یہ یوں ہی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سب سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا اور لوگوں نے اسے بدل کے یہودیت اور مسیحیت اور مذہب بنا لیے، مگر حقیقت اس کے مکمل طور پہ برخلاف ہے۔ پھر جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، غامدی صاحب تاریخ ساری جگہوں پہ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، مگر یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ کیوں کہ انسان زمین پر تقریباً 2 لاکھ سال قبل مسیح سے وجود رکھتا ہے، وہ موجود تھا، اور انسان میں زبان کا جو ارتقاء ہے وہ تقریباً آج سے 50,000 سال پہلے ہوا، یعنی زبان کی ایولیوشن جو ہے تقریباً 50,000 سال پہلے ہوئی، اور اس سے پہلے زبان نہیں تھی۔ اگر زبان نہیں تھی تو خدا نے، اگر آپ تو مانتے ہیں کہ خدا نے جو آدم ہے وہ بالکل مکمل صورت میں پیدا کیا آدم اور حوا کو، اور انہیں زبان آتی تھی، بلکہ بائبل، تورات اور حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام رکھے، جانوروں کو بھی نام حضرت آدم نے دیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 50,000 سال قبل تک تو زبان بھی ہم میں موجود نہیں تھی۔ دوسری بات ہے، تو پھر کون سا، اگر حضرت آدم کو انسان نے ایک مکمل انسان کے طور پر پیدا کیا تھا جو کہ بول بھی سکتا تھا اور خدا کی باتیں سمجھ بھی سکتا تھا، فرشتوں کی اور خدا کی زبان بھی اس کو سمجھ میں آتی تھی، سجدے کا مطلب بھی وہ سمجھتا تھا، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 50,000 سال پہلے جو انسان موجود تھا وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زبان کا ارتقاء شروع ہوا، اور پھر اس کے تقریباً چند ہزار سال لگے اور انسان جو ہے بولنے لگا، اور جو زبان اس ٹائم موجود تھی اسے بھی آرکیک لینگویج کہا جاتا ہے، وہ آج کی زبان کی طرح کمپلیکس نہیں تھی۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آدم جو تھے وہ پہلے انسان تھے، تو پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے علاوہ بھی انسانوں کی بہت سی اور نسلیں تھیں جنہیں ہوموجینس کے جاندار کہا جاتا ہے، جن میں نینڈرٹالز بھی تھے، جس میں ہومو ہیلڈربیجنسز بھی تھے، اور بھی بہت سی ایسی تقریباً انسان کی ہوموجینس کے 7 قسم کے جاندار تھے۔
تو پھر ان کے پاس کون سے نبی آئے تھے، ان کے پاس کیا تھا، اور ان میں خدا کا کیا تصور تھا، اور اگر ان میں خدا کا تصور تھا تو وہ ناپید ہو گئے، اور پھر ان کا جو خدا کا تصور تھا اور ہمارے خدا کے تصور کے درمیان فرق کیا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں ان کے جواب دینے ہیں. آپ اپنے تصور خدا کو خام خواہ تاریخ میں ہر انسان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، کیونکہ آپ صرف یہ دعویٰ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ خدا موجود تھا، خدا تھا، ہر کوئی اللہ کو مان رہا تھا. اور اگر حضرت آدم اللہ کو مانتے تھے تو باقی کی جو نسلیں بعد میں آ گئی انہوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا، تو اللہ کا پھر فرض بھی بنتا تھا کہ ہر انسان کسی نہ کسی صورت اللہ کو مانتا رہتا. تو ہمیں تاریخ سے تو ہر جگہ پہ یہی ملتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پولیتھسٹک تھے، اور ان میں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور موجود تھا. مگر خدا نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ان لوگوں، وہ 99.99% جو دنیا میں آج تک لوگ گزرے ہیں وہ پولیتھسٹک ہی رہے ہیں، وہ خدا کو یا اللہ کو ماننے والے نہیں رہے. تو پھر جب زبان کے ارتقاء کی بات کی جائے، یا پھر ہم جو ہیں پھر رائٹنگ کی اگر آپ بات کریں تو تقریباً 3200 ایئرز پہلے رائٹنگ جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے. اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ آسمانی کتابیں لکھی ہوئی صورت میں دنیا میں اتری، تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو تورات کی کتاب ہے وہی تقریباً 600 قبل مسیح میں لکھی گئی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ 1600 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ جس عبرانی زبان میں تورات لکھی گئی وہ 1600 قبل مسیح میں موجود ہی نہیں تھی. عبرانی کی کوئی ریٹن فارم 1600 قبل مسیح میں موجود ہی نہیں تھی، بلکہ 900 یا 800 قبل مسیح سے پہلے عبرانی موجود نہیں تھی. اور اگر آپ عربی کی بات کریں تو عربی جو ہے وہ تقریباً 400 عیسوی کے بعد ہی جو ہے آرکیک سٹیٹ جو ہے وہ عربک کی آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ مسیحیت کی کتابوں کو دیکھیں تو ارامک اور لیٹن اور گریک جو ہیں ان کا بھی ایک ایوولوشنری ٹائم ہے کہ کس ٹائم میں وہ سامنے آتی ہیں اور وجود پاتی ہیں، اور پھر ان میں سب چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو پھر اگر آپ یہ بات کریں کہ حضرت آدم کا مشاہداتی ایویڈنس، یعنی حضرت آدم نے خود ان چیزوں کو آبزرو کیا اور ہم تک پہنچایا، تو ہم اب اس طرح کی گواہی جو ہے وہ کس سورس سے ہم تک آ سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سینہ بسینہ زبانی طور پہ ہم تک پہنچے، اور ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سینہ بسینہ زبانی طور پہ اگر کوئی چیز ایک انسان سے دوسرے انسان اور دوسرے انسان سے اس سے اگلے انسان اور سینکڑوں جنریشن سے اگر چل کے نیچے آئے گی تو اس قدر بدل جائے گی کہ وہ کبھی بھی اپنی اوریجنل حالت میں نہیں رہے گی. یعنی پہلی بات تو آپ سمجھ لیں کہ حضرت آدم نے کچھ لکھا نہیں. حضرت آدم نے اگر زبانی طور پہ ہی لوگوں کو بتا دیا تو پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کا پیغام پریزرو نہیں رہا، بلکہ ان کی گواہی ہی اگر لنگوسٹکلی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے ڈاؤن دا ہیومن جنریشنز تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اگر لکھی ہوئی صورت میں ہوتی تو وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم کی گواہی کسی نے لکھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ نے یہ لکھا؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ بھی لکھا وہ حضرت موسیٰ نے خود نہیں دیکھا، چاہے وہ حضرت نوح کا قصہ ہو. میں نوح کے قصے کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ حضرت نوح کا قصہ کس طرح ایپک آف گلگامش سے لیا گیا ہے اور کیسے اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہاں سے امپورٹ کیا گیا ہے، اور اس قصے کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح حضرت آدم اور حوا کے قصے کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ مانتے بھی ہیں کہ کوئی آدم اور حوا موجود تھے تو یہ بالکل ایک خام خیال ہے، یہ آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے. اور اگر وہ موجود تھے بھی تو جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خدا سے باتیں کی اور انہوں نے یہ گواہی اپنے بچوں کو دی اور ان کے بچوں نے ان کے بچوں کو، تو بات یہ ہے کہ مجھے میرے دادا نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم نے کیا گواہی دی تھی اور اس کے باپ نے، میرے دادا نے کے باپ نے اس کو وہ گواہی بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی. تو ہمیں تو جو پرائمری سورس جو حضرت آدم کی گواہی کی مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ موسیٰ کی لکھی ہوئی وہ کتابیں ہیں جو کہ ہم حقیقتاً موسیٰ سے منسوب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ زبانی مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو پرانے زمانے سے آج کے زمانے تک آنے والی گواہی یا کوئی ثبوت جو ہے وہ یا تو ریٹن ہو سکتا ہے یا لنگوسٹک ہو سکتا ہے یا پھر وربل ہو سکتا ہے. جو وربل ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو آپ ثبوت کی کیٹیگری سے نکال دیں. ریٹن میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا. جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ سے منسوب ملتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو بھی وہ لکھا گیا ہے وہ بھی پرانی کتابوں سے چربا یعنی چوری ہے. یعنی غامدی صاحب جو ہیں وہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں. غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ گواہیاں ہیں آدم کی گواہی وہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، مگر ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں، تاریخ تو آپ کو یہ بتا رہی ہے، آج کے دور میں جو ثبوت آپ نے اکٹھے کیے ہیں وہ ان کتابوں سے بہت ٹھوس ہیں
اور وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتابیں جتنی بھی آپ جس کو کہتے ہیں کہ آدم کی گواہی جن میں موجود ہے، وہ کتابیں پرانی کتابوں سے چوری کی گئی ہیں اور ان کے ہی تصورات کو موڑ توڑ کے بنایا گیا ہے۔ مگر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ اسے آپ نے کوئی بات بتائی، ٹھیک ہے، اسے آپ نے کوئی بات بتائی اور اس نے جا کے کسی تیسرے آدمی کو وہ بات بتا دی، اور اس نے کہا، فرض کریں ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا اور آپ نے وہ شعر سنا، میں نے وہ شعر سنا اور میں نے وہ شعر آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس شعر کو تھوڑا بہت توڑ مروڑ دیا اور میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ نے وہ شعر مجھ سے سنا اور آپ یہ سمجھے کہ وہ شعر میرا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر پھر کیا ہوا کہ آپ اس بات پہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ شعر میرا ہے اور میں ہی بہت اچھا شاعر ہوں، مگر آخر کار آپ کو ایک دن یہ مل بھی گیا کہ وہ حقیقتاً وہ شعر کس شخص کا تھا، کس شخص نے وہ شعر کہا تھا۔ مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بجائے مجھے جھوٹا کہنے کے آپ پچھلوں کو اس آدمی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جس کا حقیقتاً وہ شعر تھا۔ تو یہی معاملہ غامدی صاحب کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ مڈل مین، یعنی یہ مسیحیت، یہودیت اور اسلام کے خدا یا اسلام کی کتابوں کو سچا کہہ رہے ہیں اور پچھلیوں کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، جن کے پاس آبزرویشنل ایویڈنس، آرکیولوجیکل ایویڈنس سب کچھ ہے، موجود ہے، ان کو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور جو نئے ہیں ان کو وہ سچا کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے دراصل کہ جو گواہی ہے وہ آپ کو آدم نہیں دے رہا، وہ گواہی آپ کو تورات دے رہی ہے یا قرآن دے رہا ہے، اور تورات کی اپنی یا قرآن کی اپنی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت قصے ہیں جو پچھلوں سے چوری کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری داستان ہے۔ چلیں ذرا غامدی صاحب کو تھوڑا سا آگے اور سنتے ہیں، تھوڑا سا ایک کلپ رہ گیا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ طریقہ رکھا کہ اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کو ہم براہ راست بتا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی وہ مثال دیتا ہے کہ ایک زمانے تک آدم کے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جب کبھی وہ قربانی کرتے تھے تو اگر انہوں نے اخلاص سے قربانی کی ہے تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس کو قبول کر لیتی تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو آپ تجرباتی شہادت کہتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی تواتر پیدا کیسے ہوا۔ تجرباتی شہادت پر تو ہم بعد میں جائیں گے، یہ قرآن مجید نے ہم کو گویا ماخذ بتا دیا۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں مل کے ہمارے لیے ایک واضح کرینہ پیش کرتی ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ ابھی ہم کرینے ہی کی منزل میں کھڑے ہیں، یعنی پہلی چیز نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اگر باہر سے یہ تصور آئے گا تو قبول کر لے گی، اس کے معنی یہ ہے کہ اجنبی نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری چیز نے یہ بتایا کہ اصل میں خارج میں یہ آیا کہاں سے ہے۔ تو جب ہم نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہ موجود رہا ہے تو قرآن نے صرف آگے ایک قدم بڑھا کے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ پیدا کیسے ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا کرتے وقت، جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہماری انسانی کائنات ہے، اس کی ابتدا کرتے وقت جب آدم و حوا کو انسانیت کا شعور دیا تو براہ راست مکالمے اور مشاہدے کا ایک دور گزرا ہے۔ اس دور میں خدا کے ساتھ بات ہوتی تھی، معاملہ ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہوا اور پھر اگلی نسلوں کو جب سے میں چاہوں گا کہ عقلی تقاضے پر مزید گفتگو سے پہلے ہم اپنے طلباء سے کچھ سوالات تاریخی شہادت کے دلائل کے حوالے سے لے لیں۔ چلیں جی، تو یہ بات ہے، یعنی غامدی صاحب کا اصرار یہی ہے کہ ایک براہ راست مکالمے کا وقت گزرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ یہ بات کسی صورت پہ ثابت نہیں ہوتی اور آپ کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی شہادت یا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ انسان واقعی خدا سے باتیں کرتا تھا۔ اور ہم آج یہ جانتے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی ہیلوسینیشن یا ان کا دماغی خلل یا ان کی کوئی دماغی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے کسی وقت یہ دعویٰ کیا بھی کہ خدا اس سے باتیں کرتا ہے تو وہ بیسیکلی یا کرتا رہا ہے، تو وہ بیسیکلی یا تو جھوٹ ہوتا تھا یا پھر وہ انسان جو ہے کوئی ذہنی بیمار شخص ہو سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آدم تھے جو خدا سے باتیں کیا کرتے تھے اور انہوں نے سب کچھ سامنے دیکھا، تو ہمارے پاس نہ تو کسی عدن کے باغ کی کوئی بات ہے جنت کی، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے باقی کی تمام گواہیاں ہیں، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بلکہ آج یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نسل انسانی جو ہے وہ بالکل ایک ارتقائی عمل کے تھرو پیدا ہوئی، اور کسی بھی وقت ایسا نہیں تھا کہ زمین پر کوئی ایک ہی مرد یا ایک ہی عورت موجود تھی، بلکہ انسان کی کئی نسلیں، انسان یعنی ہومو سیپینز کی کئی نسلیں دنیا میں موجود تھی، اور وہ مختلف نسلیں مختلف وقتوں میں ایکسٹنکٹ ہو گئی اور ہم ہی باقی بچے۔ تو یہ سارے مشاہداتی ثبوت یا ساری کی ساری جو آبزرویشنل ایویڈنس ہے، جو آرکیولوجیکل ہسٹری ہے، جو ایولیوشنری ہسٹری ہے، وہ ہمارے سامنے ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹڈ ہے۔ اور یہ سب دعویٰ جات، جو مذہبی دعویٰ جات جن کو غامدی صاحب جو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، بیسیکلی یہ سب کی سب فیلسیز ہیں۔
غامدی صاحب جو ہیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک طرف ایسی باتیں ہیں کہ جن کو وہ مذہب سے لے کر آ رہے ہیں اور ان کا 0% ایویڈنس موجود ہے، یعنی کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے سرے سے، مگر غامدی صاحب جو ہے ان کو جو ہے بہت بڑی بڑی باتیں بنا کے پیش کر رہے ہیں یا ان کو منوان ماننے کی جو ہے بات کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف وہ لاجک اور فلسفی سے آرگیومنٹ لے کے آنے کی بات کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ چلیں لاجیکل اور فلسفیکل آرگیومنٹس تو آپ پیش کر رہے ہیں، ان کو تو آپ کسی طور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو ماننے پر ایک لاجیکل آدمی جو ہے وہ انکلائن ہو سکتا ہے، اور مگر یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ غامدی صاحب کی گفتگو کا نصف بلکہ 25% صرف جو ہے وہ فلسفیکل یا لاجیکل آرگیومنٹ ہوتا ہے، باقی کا 75% جو ہے وہ کیا ہے، وہ سارا ریلیجس آرگیومنٹ ہے جس کے پاس کوئی بیسز نہیں ہے، جس کی کوئی بیسز نہیں ہے لاجیکل، اور جس کی کوئی ہسٹوریکل ریالٹی نہیں ہے، اس کو سچ نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب کی 75% جو باتیں ہیں وہ تو ویسے ہی جھوٹ ہیں، اور ریسٹ آف دا 25% جو ہیں وہ بھی وہاں پہ وہ فالسی کھیلتے ہیں، یعنی غامدی صاحب لے کے تو خدا کو فلسفی سے یا ہسٹری سے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جب وہ ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو اس سے آگے سب مفروضے اور سب جو ہے لغو باتیں ہیں جن کو آپ اللاجیکل اور ایبسرڈ باتیں کہتے ہیں، اور اس سے ان کی باتوں کا اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں سمجھیے کہ ہسٹری کچھ اور کہتی ہے، آرکیالوجی کچھ اور کہتی ہے، ایوولوشن کچھ اور کہتی ہے، مگر غامدی صاحب جو کہتے ہیں، جو کنکلوژنز ہیں، جو ڈیسائسو کنکلوژنز جن کو آپ کہتے ہیں، جو حتمی نتیجے غامدی صاحب نکالتے ہیں، وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہ مذہب کی ان باتوں سے نکالتے ہیں جن کا اپنا کوئی ثبوت نہیں، جن کو آپ وہ کہتے ہیں ارائیونگ آرگیومنٹس، جہاں سے وہ اپنے آرگیومنٹ کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ صرف فلسفی اور ہسٹری اور ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور ہسٹری کو بھی وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں۔ ہسٹری کو وہ کس طرح سے ڈسکارڈ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں یہ سب کچھ ملتا ہے، واحد خدا ہسٹری سے نکالنا، کیونکہ واحد خدا جو ہے وہ ہسٹری سے برآمد ہو نہیں رہا، وہ اسے زبردستی برآمد کر رہے ہیں، اس کے حق میں کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس بھی وہ پیش نہیں کر رہے۔ بیسیکلی ان کا بنیادی پریمس جو ہے وہ مذہب ہی ہے، بس بات یہ ہے کہ وہ مذہب کو جو ہے لاجک اور ہسٹری کے لبادے میں اور لاجک اور ہسٹری کے کور کے اندر لپیٹ کے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یعنی اندر تو کچھ اور ہے، جو سلور فائل اس کے باہر لپیٹی ہوئی ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف کیا ہے، وہ لاجک اور ہسٹری اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے مانتی ہے، اور اس کا حد سے زیادہ ایویڈنس موجود ہے کہ پرانے مذہب جتنے بھی تھے وہ پولیتھیسٹک تھے، اور سب سے پرانی جو ڈیٹیز تھی وہاں پہ بھی پولیتھیزم ہی تھا، اور سب سے پرانے جو ریلیجن کے آثار انسانوں میں ملتے ہیں وہ بھی پولیتھیسٹک ہی تھے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ غامدی صاحب جو مین ہسٹوریکل ریسرچ ہے اسے ڈسکارڈ کرتے ہیں، اور آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے ہسٹوریکل کہ ہم یہ کہیں جب پہلا خدا یا پہلا دیوتا جو سامنے آیا تھا اس کا نام اللہ تھا یا وہ خدا تھا۔ اور پچھلی قسط میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بات ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ انسان میں خدا کا تصور موجود تھا۔ دیکھیں، یہ انسان کا ایک کلچرل میم ہے، یہ انسان کے ایک سروائیول کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی طرح کا خدا انوینٹ کرتا، کیونکہ اس وقت زندگی بہت زیادہ ٹف تھی اور انسان کے پاس نالج بہت کم تھا، اور اسے کوئی نہ کوئی ایسا ایموشنل اینکر پوائنٹ چاہیے تھا جو اس نے خدا کی صورت میں انوینٹ کیا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے ایوالو کیا۔ دیکھیں، انسان نے ٹولز ایجاد کیے، جس طرح فزیکل ٹولز تھے اسی طرح اس کے پاس کیا ہے، ایموشنل ٹولز بھی ہونا لازمی تھے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا جو انسان نے ایک کنسیپچول ٹول کسی وقت ہسٹری میں ایجاد کیا تھا، آج وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ آج آپ پتھر سے بنے ہوئے ٹولز استعمال نہیں کرتے، یہ بات آپ میری یاد رکھیں۔ آج آپ پتھر سے بنے ہوئے ٹولز استعمال نہیں کرتے، آج آپ کے پاس لوہا بھی ہے، آج آپ کے پاس ہر قسم کے نئے ٹولز ہیں جنہیں آپ یوز کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ٹول جو پتھر کے زمانے میں ایجاد ہوا تھا وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹول ہے۔ آج آپ نئی دنیا کے مسئلے جب اس آؤٹ ڈیٹڈ سٹون ایج ٹول یعنی ریلیجن کے ساتھ یا خدا کے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل مزید کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مسائل کیا ہیں؟ نفرت، نارسسزم یا نرگسیت، ٹھیک ہے، ریسزم،
اور بہت سے اس سے دوسرے سپرسٹیشن اور اس طرح کے دوسرے بہت سے مسائل جو ہیں وہ خدا اور مذہب کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور انسان کو تنگ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اب اس ٹول کو ڈسکارڈ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. اب اسے ڈسکارڈ کر دینا چاہیے اور آج کی ٹیکنالوجیکل ایج کے ٹولز یوز کرنے چاہیے جو کہ آپ کی ماڈرن ایتھکس ہے، جو آپ کی ماڈرن مورالٹی ہے، جو آپ کے ماڈرن لاز ہیں، ان کو یوز کرنا چاہیے اور سپرسٹیشن سے نکلنا چاہیے تاکہ انسان ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر دنیا بنا سکے. خدا کا کانسیپٹ اسی لیے ڈینجرس ہے کہ وہ انسان کو پرانے زمانے میں ہی پیوست رکھنا چاہتا ہے، وہ اسے وہیں پہ اینکر رکھنا چاہتا ہے، وہ اسے آگے موو نہیں کرنا چاہتا. جس طرح پرانے زمانے کے لوگ اپنا گاؤں، اپنا شہر نہیں چھوڑا کرتے تھے، اسی طرح پرانے زمانے کے لوگ اپنا مذہب اور اپنے نظریات بھی بدلنے میں بہت ان کو مشکل ہوتی تھی. تو یہی ایک مینٹالٹی ہے جو آج بھی بہت پرانے وقت میں زندہ ہے اور وہ آپ کو اسی طرح پیچھے اپنی پرانی نیچر کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے. وہ آپ کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کی طرف لے کے آنے نہیں دیتی. تو یہ ہے تصور خدا جو انسان کا ہے. یہ انسان کے لیے آج ایک مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سلوشن اسی بات میں ہے کہ آپ اپنے نظریات کو آج کے مطابق بنائیں، اسٹون ایج کنسیپچول ٹولز کو یوز نہ کریں. تو یہ تھا جو میں نے آج آپ سے کہنا تھا. امید ہے آپ کو ساری باتیں پسند آئی ہوں گی. اگر تو پھر میں اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں. ڈی کنسٹرکٹنگ غامدی کی اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آداب. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.